अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल नॉवेल लैब वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए मेरे चैनल NLV को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में मुसन्निफ़ा वाहिबा फ़ातिमा का नावल ब्लैक मिरर हैव आइज़ सीज़न 1 एपिसोड नंबर 1। वो एक अलग ही और बहुत खूबसूरत सा जहान था जिसे ड्रैगन लैंड कहते थे। हर तरफ शादाब, खिलते खूबसूरत फूल और कुदरती नज़ारे, बहते चश्मे, बड़े दरख्त। बड़े से महल में किंग एज़लान उदास सा बैठा था। उसकी क्वीन को कत्ल कर दिया गया था। जन्नत नुमा ड्रैगन लैंड में अब हर तरफ धुएं से उठ रहे थे जब एक परीनुमा खादिमा ने प्रिंस राज को उनकी गोद में दिया। वो सब्ज़ आँखों वाला बच्चा ड्रैगन लैंड का अगला जानशीन था। अब सारी उम्मीदें अपने भाई जमार पर थीं। अगर उसकी बीवी के यहाँ प्रिंसेस पैदा होती तो ड्रैगन लैंड को बचाया जा सकता था। जब वही खादिमा भागकर उनके पास आई, किंग एज़लान, क्वीन की तबीयत बहुत ख़राब है, शायद पैदाइश का वक्त करीब है। किंग फूलों की राह गुजर से होते हुए जमार के करीब आए। वो बेचैनी से इधर उधर टहल रहा था। अपने भाई को देखकर उनके तसल्ली देने से पुरसुकून सा हुआ। अंदर से बेचैन सी चीखों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, जिससे राज उनकी गोद में रोने लगा। जमार ने उसे गोद में लिया। अंदर से खादिमा आई और उनको सबसे बड़ी खुशखबरी सुनाई। बहुत मुबारक किंग, हमारे राज प्रिंस की प्रिंसेस आ गई है, मगर क्वीन की तबीयत ठीक नहीं। महल में जश्न का सा समा था, क्योंकि ड्रैगन लैंड की रस्मों के मुताबिक कुछ ही देर में प्रिंसेस और प्रिंस राज की शादी की रस्म अदा कर दी गई थी। ड्रैगन लैंड में पैदाइश के बाद ही एक ख़ास रस्म, जिसमें जादू से आने वाले जोड़े के दिल पर ड्रैगन का टैटू बनाकर और ख़ास रस्में अदा करके शादी कर दी जाती थी और जोड़े की रूहों को आपस में जोड़ दिया जाता था। इन रस्मों से उनकी ताकतें, रूहें, जिस्मो जान एक दूसरे से जुड़ जाया करते थे और वो जोड़ा हमेशा हमेशा एक दूसरे का हो जाया करता था। इस तरह कि एक नहीं तो दूसरा भी नहीं। अभी जश्न का समा था जब महल पर चारों ओर से हमला हुआ। क्वीन के मारे जाने से किंग एज़लान की ताकत आधी हो चुकी थी। जमार की क्वीन भी बीमार थी। वो भरपूर मुकाबला नहीं कर सकते थे, मगर राज और उसकी प्रिंसेस को बचाना बेहद ज़रूरी था। जमार फ़ौरन ब्लैक मिरर्स की तरफ बढ़ो, एज़लान ने भाई से कहा। ब्लैक विच का हमला हुआ था। बहुत ताकतवर जादूगरनी थी जिसका मकरू चेहरा इंसान और धड़ शैतानी सांप का था। ड्रैगन लैंड पर कब्जा करना चाहती थी, मगर ये तभी मुमकिन था जब ड्रैगन लैंड का कोई जानशीन जिंदा नहीं बचता। इससे पहले वो अगर किंग के तख्त पर बैठने की कोशिश करती है तो जलकर खाक हो जाएगी। पहले से तय किए गए प्लान के मुताबिक वो दोनों भाई ब्लैक मिरर्स की जानिब आए। ब्लैक मिरर्स में बड़ा सा होल हुआ। वो दोनों भाई उस होल में दाखिल हो गए। न्यूयॉर्क में बड़ी सी महलनुमा इमारत ब्राउन स्टोल पैलेस में अजीब सी उदासी थी। प्लीज़ मारिया, मत रो, चुप कर जाओ। जिमी है ना हमारी औलाद, तो तुम्हें किस चीज़ की कमी है? अजहर ने बेबसी से अपनी पागल बीवी को देखा। अजहर, मुझे बेटी की कमी है। मुझे बेटी चाहिए थी और जिमी की पैदाइश के 7 साल बाद तुम मुझे ये खबर सुना रहे हो कि जिमी की पैदाइश के बाद ही डॉक्टर ने बोल दिया कि मैं दोबारा कभी माँ नहीं बन सकती। इतना बड़ा सच मुझसे क्यों छुपाया? तो तुम क्या कर लेती? हाँ, अजहर को गुस्सा आया। मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवा देती और उससे बेटी पैदा करवा के अपने पास रखती। जिमी को भी कितना शौक है कि उसकी कोई बहन होती। वो इत्मीनान से बोली। मारिया, तुम पागल हो चुकी हो सदमे में। तुम्हारे ख़ानदान में बेटियां कम पैदा होती हैं, अक्सर बेटे पैदा होते हैं। इस बात ने तुम्हें पागल कर। अभी वह कुछ और कहता कि कुछ गैर मामूली सा एहसास हुआ। बाहर तूफ़ानी बारिश में अजीब सी बेसुकूनी पैदा हुई। बहुत अजीब आवाज़ें सुनाई दी। फिर जैसे वाइट पैलेस का दाखिली दरवाज़ा धड़धड़ाया गया था। किंग एज़लान और जमार ब्लैक मिरर से इंसानी दुनिया में आए। वो वाशिंगटन का एक महल नुमा सा घर था जहाँ किंग का खादिम और खादिमा इंसानी शक्ल में उस महल में रहते थे। इस पैलेस को मिस्टीरियस पैलेस भी कहते थे, क्योंकि यहाँ कोई आम इंसान आता जाता नहीं था। एज़लान की गोद में राज और जमार की गोद में प्रिंसेस थी। राज 5 साल का था और हमक हमक कर बाप की गोद में मीठी नींद सोई प्रिंसेस को छूने की कोशिश कर रहा था। एज़लान एक आखिरी मर्तबा राज को प्रिंसेस के पास लेकर गया। राज ने उस नौज़ायदा का हाथ पकड़ लिया। राज और प्रिंसेस के टैटू चमके और पूरे पैलेस में रोशनी बिखर गई। जमार,
ہمیں اسی لیے انہیں الگ کرنا ہوگا، کیونکہ یہ اکٹھے رہے تو ان کی طاقتیں دنیا پر ظاہر نہ ہو۔ جمار سمجھ گیا اور سر ہلایا۔ اذلان اپنے خادم کی طرف مڑا۔ انسانی دنیا میں کوئی ایسا گھر جہاں بیٹی کی شدید طلب ہو، جو اس کا بے تحاشا خیال بھی رکھ سکیں؟ جی ہے یہ۔ خادم عکاس نے ہاتھ لہرایا، روشنی پیدا ہوئی اور روشنی میں جہاں ایک عورت بہت بری طرح رو رہی تھی۔ ٹھیک ہے جمار، جاؤ، ہمیں واپس جانا ہے، پرنسس کو چھوڑاؤ۔ جمار جانے لگا۔ راج نے پرنسس کا ہاتھ زور سے جکڑ لیا۔ اذلان نے بے بسی سے بیٹے کو دیکھا اور اس کا ہاتھ کھینچ لیا۔ جمار ہوا میں تحلیل ہوا، جس سے راج بہت جلد غصہ ہو کر چھوٹے سے ڈریگن میں بدل گیا اور ننھے سے منہ سے آگ کے شعلے نکلنے لگے۔ اذلان زخری سا مسکرایا اور بیٹے کا غصہ دیکھتے عکاس سے بولا، عکاس تمہیں پتہ ہے نا تمہیں اور تمہاری بیوی زمرد کو کیا کرنا ہے؟ جے کنگ، ہمیں پرنس کی حفاظت کرنی ہے جب تک وہ اپنی حفاظت خود کرنے کے لائق نہیں ہو جاتے۔ 18 کے بعد تو انہیں کسی اور کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور تب تک ہمیں ان کے لیے اپنی جانوں کی بھی قربانی کیوں نہ دینی پڑے، ہم دیں گے۔ ٹھیک ہے، میں اپنے فادر سے بات کر کے آیا۔ جمار براؤن سٹون پیلس کے باہر کھڑا تھا، اپنی چھوٹی سی پری کو ایک گولڈن باکس میں ڈالے۔ آنکھوں میں نمی تھی، سر پر سفید سائے کبوتروں کی صورت اڑتے طوفانی بارش میں پھڑپھڑا رہے تھے۔ ان کی پھڑپھڑاہٹ کی آوازیں اندھیرے سناٹے میں دور دور تک گونج رہی تھیں۔ جمار نے انہیں دیکھ کر سر اٹھا کر کہا، میں تم لوگوں کو حکم دیتا ہوں کہ میری پرنسس اور اپنی ہونے والی کوئن کی ہمیشہ حفاظت کرنا، جب تک پرنس راج اس تک نہ پہنچے۔ تبھی جمار نے بند دروازے پر اشارہ کیا۔ دروازہ زور سے کھڑکا۔ اندر سے اظہر اور ماریا بے چین سے دروازے تک آئے۔ جمار نے آخری غمگین نگاہیں اپنی نازک پری پر ڈالیں اور ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ وہ دونوں باہر نکلے تو سامنے ایک گولڈن باکس تھا، نہایت خوبصورت۔ اظہر نے جلدی سے اٹھایا اور اسے اندر لے آئے۔ ماریا حیرت سے اس گولڈن باکس کو دیکھ رہی تھی۔ جب اچانک وہ ہلنے لگا، وہ خوف زدہ سے ہوئے۔ اظہر نے آہستہ سے باکس کھولا تو آنکھیں چندیا سی گئیں۔ دودیا رنگت، گلاب کی پھنکڑیوں کی طرح لب، مخملی سفید کپڑے میں لپٹا وہ نوزائیدہ گداز روئی جیسا وجود۔ ماریا بے اختیار اس کی جانب لپکی اور گود میں اٹھا کر سب سے پہلے کپڑا ہٹا کر دیکھا۔ ننھی پری تھی۔ ماریا نے جوش و جذبات نے اسے سینے میں بھینچ لیا۔ اظہر تذبذب کا شکار تھا کہ جانے یہ کون رکھ کر گیا۔ ماریا، نہیں اظہر، کچھ نہیں سنوں گی میں، یہ میری بیٹی ہے، میری وش، میری وشا، میں کبھی اسے خود سے الگ نہیں ہونے دوں گی، کبھی نہیں۔ ادھر کنگ اور جمار پرنس راج کو عکاس کی گود میں ڈال کر واپس لوٹ گئے، یہ جانے بغیر کہ وہ اپنے بچے اور بچی کو آخری مرتبہ دیکھ کر آ رہے تھے۔ ڈریگن لینڈ لوٹے تو بلیک وچ کا مقابلہ نہیں کر سکے اور اس نے بے دردی سے انہیں قتل کر دیا۔ ماریا اس بچی کو لیے دیوانہ وار پیار کر رہی تھی۔ اظہر نے چوکیدار سے اور سب گارڈ سے پتہ کرنے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا، نہ کسی نے کچھ دیکھا تھا۔ اظہر نے باکس اچھی طرح چیک کیا تو سوائے ایک لاکٹ کے، جس میں بہت خوبصورت سرخ رنگ کا ہیرا نما پتھر جڑا ہوا تھا، کچھ نہ ملا۔ اتنے میں جیمی بھی اپنے کمرے سے نکل کر باہر آیا اور اپنی ماں کی گود میں وہ روئی جیسا وجود دیکھ کر خوشگوار حیرت میں مبتلا ہوا۔ وہ دونوں ہی اس پری میں مگن ہو چکے تھے۔ عکاس اور زمرد کو پرنس کو سنبھالنا پانا مشکل ترین امر تھا۔ ایک تو باپ نہیں رہا، اوپر سے اس کی پرنسس بھی نہیں تھی۔ وہ بہت تنگ کرتا تھا، مگر جب عکاس نے مرر میں اس کے گرینڈ فادر سے بات کروانا شروع کی تو وہ سنبھل گیا۔ عکاس اور زمرد نے اسے کچھ سالوں پہلے سے باہر نکالا ہی نہیں، مگر جب پھر وہ 12 سال کا ہو گیا تو اسے سمجھ آنے لگا، وہ نارمل بیہیو کرنے لگا، اسے اپنی اصلیت، اپنا اصل معلوم ہونے لگی۔ راج نے انسانی بچوں کی طرح اسکول جانا شروع کر دیا۔ اس کے پاس اتنی طاقتیں تھیں کہ وہ 12 سال کا ہونے کے باوجود جب اسکول گیا تو 6 اسٹینڈرڈ میں ٹاپ کر گیا۔ عکاس اور گرینڈ فادر کے سمجھانے پر وہ کسی پر اپنی پاورز شو نہیں کرتا تھا۔ وہ بھیانک مکروہ چہرے والی جادوگرنی اپنے پاس کھڑے شیطانی اور خبیث چیلوں پر دھاڑ رہی تھی۔ میں پورا خاندان تباہ کر چکی ہوں کنگ اذلان کا، پھر اس کے تخت پر کیوں نہیں بیٹھ رہے؟ میں بتاؤں مجھے، میں کیوں نہیں بیٹھ پا رہی ہوں؟ کیونکہ ملکہ ابھی اس تخت کا جانشین ڈریگن پرنس اور اس کی پرنسس زندہ ہیں، اس کا ایک مکروہ شکل والا چیلا بولا۔ یہ سن کر وہ غصے سے پھنکارنے لگی۔ کیوں؟ کیسے؟ وہ دھاڑی اور بل کھانے لگی۔
پتہ نہیں کیسے پر وہ زندہ ہیں، اور اگر جوان ہونے پر ان کے ملن کے بعد وہ کنگ اور کوئین بن گئے تو آپ کی ساری محنت برباد ہو جائے گی بلیک وچ۔ اس میں اتنی طاقت ہوگی کہ وہ آپ کو آسانی سے جلا کر بسم۔ بکواس بند کرو غدارو، اور ڈھونڈ کر ختم کرو انہیں۔ ہم نہیں کر سکتے ملکہ، کیونکہ ہم میں سے کوئی ان کو پہچان نہیں سکتا، ڈھونڈ نہیں سکتا، مگر یہ کام ہمارے خاص بلیک میجک کوے کر سکتے ہیں۔ وہ صرف پرنسس کو اس کی ڈریگن سمیل سے پہچان سکتے ہیں اور اس پر حملہ کر کے اس کو ختم کر سکتے ہیں، مگر وہ ہمیں بتا نہیں پائیں گے کہ پرنسس کہاں ہے۔ میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو شیطانوں، دفع ہو جاؤ، بھیجو انہیں، پرنسس کو ختم کریں۔ کسی طرح وہ ختم تو ڈریگن پرنس بھی ختم، پھر ڈریگن لینڈ میرا صرف اور صرف بلیک وچ کا ہوگا۔ ہا 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 ہا۔ وہ سہانے سپتی دیکھتی مکرو کہہ کے لگاتی ہنستی چلی گئی۔ وشا 7 سال کی تھی جب پہلی دفعہ اس پر کووں نے اٹیک کیا تھا۔ ماریا اسے لیے رات کو اظہر کے انتظار میں یوں ہی لان میں نکل آئی تھی۔ وہ اس کی انگلی تھامے ٹہل رہی تھی۔ مما، رات میں نے ڈریم دیکھا کہ مجھ پر کروز نے اٹیک کیا ہے۔ اظہر کی گاڑی اندر داخل ہوئی تھی جب اچانک ہر طرف سے کوے آئے اور وشا پر اٹیک کرنے لگے۔ وہ دل خراش چیخیں مارتی ماں کے آنچل میں چھپنے کی ناکام سی کوشش کر رہی تھی۔ ماریا بھی چیخ رہی تھی۔ اظہر گاڑی میں سے نکل کر ان کی جانب لپکے۔ تبھی وہاں ڈھیر سارے کبوتر آئے تھے اور ان کووں سے الجھ پڑے۔ منظر حیران کن اور کافی پراسرار سا تھا۔ ماریا، وشا کو لے کر اندر جاؤ۔ اظہر چیخا اور ماریا وشا کو لے کر اندر بھاگ گئی۔ اظہر بھی اندر چلا گیا اور کھڑکی سے وہ بھیانک دل دہلا دینے والا منظر دیکھنے لگا۔ زمین پر پھڑپھڑاتے کئی کوے اور کہیں کبوتر لہو لہان ہوئے گر رہے تھے، مگر آپس میں مقابلہ کر رہے تھے۔ لیکن حیرت انگیز طور پر دیکھتے ہی دیکھتے وہاں سے سب کچھ یوں غائب ہو گیا جیسے کہ کبھی وہاں کسی چیز نے اٹیک کیا ہی نہیں تھا۔ اظہر نے مڑ کر ماریا کی طرف دیکھا تو وہ نظریں چرا گئی۔ کچھ تو تھا جو عجیب تھا، بے حد پراسرار، بے تحاشا ابنارمل۔ وشا بہت خوبصورت اور ذہین بچی تھی، مگر شروع دن سے جب وہ براؤن سٹون پیلس آئی تھی عجیب و غریب واقعات رونما ہو چکے تھے۔ وہ اکثر جو خواب دیکھتی وہ سچ ہو جاتا۔ دن میں جب وہ اسکول کے لیے نکلتی تو اکثر ہر جگہ اس کے آس پاس وہ سفید کبوتر موجود ہوتے تھے۔ رات کو گھر سے نکلتی تو وہ کوے اس پر حملہ کر دیتے۔ سرونٹس نے اکثر پیلس میں ایک بہت بڑا سفید سانپ بھی دیکھا تھا جو کہ وشا کے کمرے کے آس پاس ہی نظر آیا۔ وہ اکثر جو بات منہ سے نکالتی وہ سچ ہو جاتی تھی۔ کچھ اندیکھی، کچھ انجانی سی پاور تھی اس میں۔ اظہر نے بارہا ماریا کو ان چیزوں کی جانب توجہ دلانے کی کوشش کی، مگر وہ یہ بول کر انجان بن گئی کہ وشا خوبصورت ہی اتنی ہے، اسی لیے اس کے ساتھ پراسرار واقعات ہوتے ہیں، مگر وہ اس کی حفاظت کر لے گی۔ وقت کے ساتھ ساتھ ماریا اور جمی وشا کو لے کر نہایت ٹچی اور پوزیسو ہو گئے۔ ایسا نہیں تھا کہ اظہر کو وشا سے پیار نہیں تھا، وہ ننھی گڑیا تو اس کی بھی جان تھی، مگر وہ ڈرتا تھا۔ جانے کیوں لاشعور میں یہ خدشہ تھا کہ وشا ایک دن ان سے جدا ہو جائے گی۔ وقت پل لگا کر اڑ گیا۔ وشا 18 سال کی ہو گئی۔ اس کے ساتھ پراسرار واقعات میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا۔ ٹریڈ مل پر بھاگتے، چوڑے، کسرتی، پسینے سے بھیگا ہوا جسم، 6 فٹ 3 انچ سے اٹھتا قد، آنکھوں میں جنون، پراسراریت، انتقام، آگ تھی۔ اچانک کسی اندیکھی طاقت نے جیسے آواز دی تھی جو صرف اسے سنائی دی۔ ٹریڈ مل سے اتر کر اپنی شرٹ پہنتا اپنے بیڈ روم کی طرف گیا۔ روم کے قریب آیا تو اندیکھی چیز نے دروازہ کھولا۔ اندر داخل ہوا تو دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ اندر مل گجا سا اندھیرا تھا۔ بیڈ روم سے ملحقہ روم میں داخل ہوا۔ سامنے دیوار گیر آئینہ تھا۔ اس آئینے کے سامنے کمر پر ہاتھ باندھ کر سر کو ہلکا سا خم دے کر احتراماً کھڑا ہو گیا۔ وہ 18 کی ہو گئی گرینڈ فادر۔ لہجے میں پراسراریت اور بے سکونی تھی۔ آئینے میں سے بھاری روب دار آواز آئی، تو ڈھونڈو ڈریگن پرنس، تمہاری ہے، تمہاری پرنسس، تمہاری وائف، تمہارے لیے بنائی گئی ہے۔ آج میں کچھ ایسی حقیقتیں تمہیں بتانا چاہتا ہوں جن سے میں نے تمہیں بے خبر رکھا۔ ڈریگن لینڈ میں کنگ کی طاقت اس کی کوئن سے ہوتی ہے، کوئن نہیں تو کنگ بھی نہیں، اور تمہاری سب سے بڑی دشمن بلیک وش نے یہی تو کیا تھا، تمہاری ماں اور چچی کو مار ڈالا، جس سے تمہارے فادر کنگ کی اور تمہارے چچا کی طاقت آدھی ہو گئی اور اس نے آسانی سے ڈریگن لینڈ کو تباہ کر دیا۔ تمہاری سلطنت کے لوگوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے۔ تمہارے فادر نے تمہیں اور تمہارے چچا نے اپنی بیٹی اور تمہاری پرنسس کو انسانی دنیا میں الگ الگ کر کے تمہیں بچانے کے لیے چھپا دیا۔
اگر تم دونوں اکٹھے رہتے تو تم دونوں کی طاقتیں ظاہر ہو جاتی، اسی لیے تم دونوں کو الگ کرنا پڑا۔ اور اب غور سے سنو، اپنی پرنسس کو ڈھونڈو، ڈھونڈے بغیر تو تم ڈریگن لینڈ نہیں لوٹ سکتے۔ تم جتنے طاقتور صحیح، مگر تمہاری طاقت اس کے بغیر ادھوری ہے، نامکمل، اس کے بغیر تم کچھ نہیں۔ جانتا ہوں گرینڈ فادر، مجھے اسے دیکھے بغیر اس سے عشق ہے، میں نے جب سے ہوش سنبھالا اسے ڈھونڈ رہا ہوں۔ آپ ہی بتائیں مجھے اس سے اتنی محبت کیوں ہے؟ آئینے میں ابھرتے عکس کے ہونٹوں پر مبہم سی مسکراہٹ آئی۔ کیونکہ وہ تمہارے وجود کا گمشدہ حصہ ہے، تمہاری وائف ہے وہ۔ میں کیسے ڈھونڈوں اسے گرینڈ فادر، آپ ہی کچھ بتائیں۔ اس کی آنکھوں میں جنون تھا اور جھنجھلاہٹ، بے چینی۔ ہو سکتا ہے وہ تمہارے آس پاس ہو مگر تم اسے پہچان نہیں پا رہے ہو۔ چلو ایک نشانی بتا دیتا ہوں۔ اسے چھونے پر تمہارے اور اس کے دل کی جگہ پر ڈریگن کا نشان، یا انسانی زبان میں کہوں ڈریگن کا ٹیٹو بھر آئے گا، جسے تم اسے پہچان پاؤ گے، اور یہ بھی جان لو گے کہ اس نشان سے ہی بلیک میرر میں وہ رستہ ظاہر ہوگا جس سے تم ڈریگن لینڈ میں داخل ہو سکتے ہو۔ اوہ اسٹرینج، پلیز گرینڈ فادر اشارے دینے کے بجائے ڈائریکٹ بتا دیں وہ کدھر ہے، اس کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے۔ خیر اس کی حفاظت کے لیے تو میرے خاص پیٹس موجود ہیں، تم اپنی سناؤ ڈریگن پرنس۔ میرا ایک ایک پل اس کے بغیر گزرنا کسی عذاب سے کم نہیں گرینڈ فادر۔ وہ جنونی انداز میں جانے کے لیے مڑا جیسے ابھی اسے ڈھونڈ کر اپنے سامنے لا کھڑا کرے گا۔ اور اگر اس کی شادی کسی انسان سے ہو چکی ہوئی تو پھر ایک ڈریگن پرنس میں اتنی طاقت تو ہے کہ وہ اس معمولی سی دنیا کو جلا کر بھسم کر دے، راکھ کا ڈھیر بنا دے۔ یہ کہتے اس کے جسم میں اور آنکھوں سے آگ کے شعلے سے کوندے تھے۔ اس شخص کی تو راکھ بھی کوئی ڈھونڈ نہیں پائے گا جس نے میری پرنسس کی طرف ایک آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا۔ وہ کہتا کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ کشادہ بیڈ روم، جالی دار پردے کے اندر گول بیڈ پر ایک بے تحاشا خوبصورت اور نازک سا وجود گہری نیند میں بے سکون سا تھا۔ سفید بیڈ پر سفید پاؤں تک ڈھیلی سی فراک، سرخ گھنے بال جو آبشار کی طرح تکیے اور بیڈ پر بکھرے ہوئے تھے، دودھیا رنگت اور سرخ گلاب کی طرح نازک لب۔ خواب میں کوئی چیز اسے خوف زدہ کر رہی تھی کیونکہ ہاتھوں کی مٹھیوں میں کمفرٹر بری طرح دبوچ رکھا تھا۔ خواب میں عجیب بھاری بوجھل آواز کی سرگوشیاں سنائی دے رہی تھیں۔ مائی پرنسس کم ٹو می ٹو کلوز۔ سرگوشیاں کان کے بہت قریب تھیں۔ A dragon want to hurt you my love. A dragon will love you just like crazy. ایک خوفناک ڈریگن نے خواب میں اسے اپنے بڑے پنجوں میں دبوچا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر دل خراش چیخیں مارتی اٹھی تھی۔ ماریا دوڑ کر اندر آئیں، بیڈ کے قریب آ کر اسے بازو میں بھرا۔ وشا واٹ ہیپن جان، کیا ہوا میری بچی؟ ماریا نے اس کی پیٹھ سہلائی۔ مما میری لائف ایک نارمل انسان جیسی کیوں نہیں؟ وہ سسک پڑی۔ اول تو مجھے ڈریم آتے ہی نہیں، آج تک جو بھی آیا وہ سچ ہو گیا، اور اب جب سے میں 18 کی ہوئی ہوں مجھے بار بار یہ ڈریم کیوں آ رہا ہے کہ مجھے ایک ڈریگن لے گیا۔ مما مجھے بہت ڈر لگتا ہے، ایک ڈراؤنا لڑکا بھی مجھے دکھائی دیتا ہے، وہ مجھے ساتھ لے جائے گا، میں رات کو گھر سے باہر نہیں جا سکتی، مجھ پر کروز اٹیک کر دیتے ہیں۔ مما ایسا کیوں ہوتا ہے؟ مما میں سیو ہوں نا یہاں، پلیز ٹیل می مما۔ وہ رو رہی تھی اور ماریا کے پاس اس کے سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اوکے، جو لڑکا خواب میں آتا ہے مجھے بتاؤ وہ کیسا ہے، اگر ہمارے آس پاس ہوا تو میں اسے ختم کروا دوں گی۔ ماریا یہ تو جانتی تھی کہ اس کے خواب سچے ہوتے ہیں، تو کیوں نہ اپنی طاقت آزما کر اس فساد کی جڑ کو ہی ختم کروا دیا جائے۔ آئی ڈونٹ نو مما، مجھے نہیں پتا وہ کون ہے، پر اس کے چیسٹ پر ڈریگن کا ٹیٹو ہوتا ہے جو مجھے دکھائی دیتا ہے۔ مما پلیز سیو می، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اوکے مائی پرنسس۔ مما پلیز ڈونٹ کال می مائی پرنسس۔ وہ وحشت زدہ سی ہوئی۔ اوکے کم ٹو می وشا، میں یہی ہوں تمہارے پاس، گو ٹو سلیپ ہنی۔ ماریا نے اس پریوش کا سر اپنی گود میں رکھا۔ وشا نے سختی سے ماریا کی گود میں منہ دے لیا، مگر کھڑکی سے آتی ٹھنڈی یخ بستہ ہوا کی سرسراہٹ نے اس کی توجہ اپنی جانب کھینچی۔ سہم کر کھڑکی کی طرف دیکھا۔ ہوا کی سرسراہٹ میں عجیب سی بے چینی تھی، بے چین سی ہوائیں جیسے اسے اڑا کر یہاں سے کہیں دور دیش لے جانے کو بے چین ہوں۔ واشنگٹن سے نیو یارک آیا تھا وہ، نگر نگر کی خاک چھانتا پھر رہا تھا، ایک ڈریگن دیوانہ۔ بظاہر وہ یونی سے مائیگریٹ ہو کر آیا تھا اور اب نیو یارک کی یونی میں اپنی اسپورٹس کار سے نکل کر لاپرواہ سا باہر آیا تھا، لمبا چوڑا، ہینڈسم اور ڈیشنگ۔ بلیک پینٹ پر گرے ٹی شرٹ، بلیک جیکٹ کی ہڈی سر پر تھی،
سن گلاسز اتاریں تو سبز پراسرار آنکھوں نے ہزاروں کو اپنی طرف متوجہ کیا، مگر وہ لاپرواہ سا اطمینان سے جیکٹ کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالے ڈرائیو وے پر چل رہا تھا۔ کچھ بھی تھا مگر اس کے انگ انگ سے بے سکونی سے چھلک رہی تھی۔ سینکڑوں لڑکیوں نے اس کی جانب بڑھنے کی کوشش کی، مگر اس کی غیر معمولی سنجیدگی دیکھ کر کسی میں ہمت نہ ہوئی کہ اس کے پاس بھی بھٹکیں۔ وہ اندر چلا گیا مگر جلدی اس ڈرامے سے اکتا گیا۔ وہ تو اپنی زندگی کو یہاں ڈھونڈنے آیا تھا۔ جیسے تیسے اپنی کلاسز اٹینڈ کر کے وہ باہر آیا، گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی باہر نکالی، مگر بریک لگانی پڑی۔ دیکھا کچھ ہتھیار لیے لڑکے ایک نہتے لڑکے کو گھیرے کھڑے ہیں۔ چاقو اس کے پیٹ پر رکھا ہوا ہے۔ وہ بری طرح پھڑپھڑا رہا تھا مگر انہوں نے اسے قابو کر رکھا تھا اور اسے پتہ نہیں کیا بول رہے تھے، شاید لوٹنے کا ارادہ تھا۔ راج فوراً گاڑی سے باہر آیا۔ ہے یو، واٹس پرابلم ود یو؟ لیو ہم ناؤ، راج نے اطمینان سے کہا۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ ہم تمہاری بات مانیں گے؟ ان میں سے ایک نے دانت پیس کر کھینچ کر کہا۔ اس لیے کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تمہاری ہڈیوں کا سرما بنا دوں گا۔ راج کا اطمینان اب بھی قابل دید تھا۔ اب تو بیٹا اس سے پہلے تم ہمارے ہاتھوں سے مرو گے۔ وہ راج کی جانب بڑھے۔ ریئلی؟ ٹرائی اٹ؟ یہی تو وہ چاہتا تھا کہ وہ اس کی جانب سے ہٹ کر راج کی جانب آئیں۔ وہ راج کی جانب لپکے مگر جانتے نہیں تھے کس سے الجھ رہی ہیں۔ بہت جلد ان کی ہڈیاں ٹوٹنے کی آوازیں چاروں اور گونجنے لگیں۔ وہ چنگاڑتے وہاں سے فرار ہو چکے تھے۔ وہ لڑکا راج کے قریب آیا جو لا تعلق سا بنا کھڑا تھا۔ ہائے، آئی ایم جیمی اظہر، اینڈ یو؟ جیمی نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ میں راج اذلان ہوں۔ راج نے بیزاری سے بول کر اس سے ہاتھ ملایا مگر بری طرح چونکا۔ نہ جانے کیوں اس کے ٹچ میں کچھ خاص بات تھی۔ راج کے تاثرات فوراً بدلے۔ کون ہیں آپ؟ پہلے کبھی نہیں دیکھا آپ کو یونی میں۔ جیمی سامنے کھڑے پراسرار سبز آنکھوں والے لڑکے سے بہت متاثر نظر آ رہا تھا، اور ایسا اس کے ساتھ پہلی مرتبہ ہوا تھا۔ میں آج ہی مائگریٹ ہو کر آیا ہوں ادھر، واشنگٹن سے۔ اوہ ویری گڈ۔ میں نے کبھی خود سے کسی کو دوست نہیں بنایا، کیا تم میرے دوست بنو گے؟ جیمی خوشگوار سا مسکرایا۔ شیور۔ راج مبہم سا مسکرایا۔ اسے بھی جانے کیوں پر جیمی سے بات کرنا برا نہیں لگ رہا تھا۔ پھر انہوں نے فون نمبرز اور ایڈریس کا تبادلہ کیا تھا، مگر جیمی کے پوچھنے پر جب راج نے بتایا کہ وہ ہوٹل یا ہاسٹل میں رہے گا، مگر یہ تو ایک جھوٹ ہی تھا۔ بھلا راج کو رہنے کے لیے گھر کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو سیکنڈوں میں ہوا میں تحلیل ہو کر واشنگٹن مسٹیریس پیلس پہنچ سکتا تھا۔ جیمی نے اصرار کرنا شروع کر دیا کہ وہ ابھی ان کے گھر چلے، کیونکہ ان کے سارے رشتہ دار اور خاندان پاکستان میں ہوتا تھا تو وہ پوری فیملی تنہائی کا شکار رہتی ہے۔ جیمی نے اصرار کیا کہ راج اس کے گھر چلے اور جیمی کے پاس رہے، کیونکہ براؤن اسٹون پیلس کی بیک سائڈ پر ایک طویل و عریض لان کے بعد ایک الگ پورشن تھا جو جیمی کے استعمال میں تھا۔ راج کو جانے کیوں اس کا ملنا اپنے لیے گڈ سائن لگا تو وہ اس کے ساتھ جانے کو تیار ہو گیا۔ دونوں مسکراتے راج کی گاڑی میں بیٹھے اور براؤن اسٹون پیلس جانے کے لیے نکلے۔ براؤن اسٹون پیلس میں اس وقت ایک طوفان بدتمیزی مچا ہوا تھا۔ جیمی کی برتھ ڈے تھی جو کہ وہ بالکل بھول چکا تھا۔ وشا سرپرائز پارٹی کی تیاری کر رہی تھی اور پورے پیلس میں طوفان مچایا ہوا تھا۔ سادہ سے بلیک اسکرٹ کے اوپر بلیک ٹاپ پہنے وہ لاؤنج کے صوفے پر چڑھی سرونٹس کے ناک پہ دم کر رکھا تھا۔ ماریا بیٹھی بجائے اسے روکنے ٹوکنے کے اپنی پری کو جان نثار کرنے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ سامنے کی دیوار پر وہ ایک بڑے پوسٹر پر جیمی کی پورٹریٹ بنوا رہی تھی گفٹ دینے کو۔ شور اور افراتفری میں وہ ریڈ پینٹ اپنے ہاتھوں پر بھی گرا چکی تھی۔ سارے انتظامات تقریباً مکمل تھے کہ تبھی وشا کو ایک کاکروچ نظر آیا اور اسٹون پیلس اس کی چیخوں سے گونج اٹھا۔ جیمی اور راج پیلس میں انٹر ہوئے تھے، گاڑی سے نکلے۔ آؤ راج، پہلے میں تمہیں اپنی موم سے ملواؤں، پھر بے شک تم ریسٹ کرنا۔ ناچار جیمی کے کہنے پر اسے اس کا ساتھ دینا پڑا۔ وہ ڈرائیو وے پر چل کر اندر اطمینان سے جا رہے تھے کہ جیمی ٹھٹک کر رکا۔ اندر سے نسوانے دل خراش سی چیخوں کی آواز آئی۔ وشا؟ جیمی پکارتا حواس باختہ سا اندر کی طرف بھاگا۔ راج بھی اس کے پیچھے گیا کہ جیمی کو اس کی ہیلپ نہ چاہیے ہو۔ جیمی اندر داخل ہوا تو وشا صوفے پر چڑھی سرخ ہاتھ کانوں پر رکھے بری طرح چیخنے کا شغل فرما رہی تھی۔ جیمی گھبرایا۔ وش، میری ڈال وشا، کیا ہوا ہے؟ جیمی نے اسے اپنی جانب کھینچا۔ اتنے میں راج بھی وہاں پہنچ چکا تھا اور سنجیدگی سے سارا معاملہ دیکھ رہا تھا۔ یہ خون کیسا ہے وشا؟ بتاؤ مجھے کیڑیا، وہ چلایا، جبکہ جیمی کے آ جانے سے اسے اپنا سارا سرپرائز برباد ہوتا دکھائی دیا، مگر ہر چیز تو تیار تھی، اسی لیے سرپرائز بھیا، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔
وہ پرجوش سی بولی اور جمی کے گلے میں جھول گئی۔ جمی ہکا بکا سا اس پٹاخہ گڑیا کو دیکھ رہا تھا جس نے صبح کتنی آسانی سے اسے الو بنایا تھا، یہ بول کر کہ وہ بیمار ہے اس لیے کالج نہیں جائے گی، مگر سارا گھر بہت خوبصورتی سے سجا ہوا تھا۔ یو نو واٹ بھیا، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، بس وہ کاکروچ نظر آ گیا تھا اسی لیے چلائی، مگر میں نے یہ سرپرائز پارٹی ریڈی کر ہی لی۔ کیسا لگا سرپرائز میرے بھائی کو؟ جمی کی شکل دیکھ کر وشا کو ہنسی آئی، جبکہ وشا کو دیکھ کر اور اس لڑکی کی حرکتیں دیکھ کر وہاں موجود ایک شخص کو شدید کوفت ہوئی۔ مجھے یہ سرپرائز بہت اچھا لگا، بالکل میری چھوٹی سی گڑیا جیسا۔ واقعی جمی بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ جمی کے پیچھے ایک اجنبی پر اب نظر گئی تو وشا نے اور ماریا نے چونک کر سوالیہ نظروں سے جمی کو دیکھا۔ اوہ، میں بتانا بھول گیا، مام یہ راج ہے، میرا بیسٹ فرینڈ، جمی نے ماریا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہائے بیٹا، ماریا نے خوش دلی سے کہا۔ راج نے ہلکا سا سر کو خم دیا اور ماریا کو وش کیا۔ اور راج، یہ میری بہن ہے، میری پیاری سی گڑیا، جمی نے وشا کے گرد بازو حمائل کرتے کہا۔ ہائے، وشا نے ہاتھ آگے بڑھایا مگر سامنے والے کی پراسرار سی سرد بے تاثر سی ایک نگاہ خود پر اٹھی تو اسے جھرجھری آئی۔ اوف مونسٹر، دل میں بڑبڑائی۔ راج نے ہاتھ آگے بڑھایا مگر اس سے پہلے وہ ہاتھ ملاتے وہ ہلکا سا پھر چیخی۔ بھیا، کیک کا ٹائم ہو گیا اور ذرا سا بھی جلا میں میگی کو چھوڑوں گی نہیں۔ وہ سر پر ہاتھ مارتی کچن کی طرف بھاگ چکی تھی۔ راج نے سرخ خونخوار نظروں سے اس لڑکی کی پشت کو گھورا۔ جانے کیوں پر اس کے وجود میں عجیب طرح کی کشش محسوس ہو رہی تھی جس سے راج کو غصہ آ رہا تھا، اس لیے اب اس کا منظر سے ہٹنا ضروری تھا کیونکہ شدید غصے میں اکثر اس کے جسم اور آنکھوں سے شعلے سے نکلتے محسوس ہوتے تھے۔ جمی، میں ریسٹ کرنا چاہتا ہوں۔ اوکے چلو، موم آپ وشا کو بتا دینا میں ابھی آیا۔ جمی اسے لیے نکلا۔ ایک طویل لان کراس کر کے وہ اس پوشن کی جانب آئے جو بالکل ایک طرف اور الگ تھلگ اور ویران سا تھا۔ اندر داخل ہو کر ایک کمرے کے باہر کھڑے ہو کر جمی نے اس سے کہا، راج، گھر میں تو وشا نے سرپرائز دیا ہے مگر میں اپنے فرینڈس کو الگ سے باہر پارٹی دینے والا ہوں، اس لیے ابھی تم آرام کرو، یہ تمہارا کمرہ ہے، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو انٹر کام پر بتا دینا۔ اوکے، راج نے کہا اور جمی وہاں سے چلا گیا۔ راج اندر آیا، ڈور لاک کیا اور بیزاری اور کوف سے ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ غصے سے رگیں تنی ہوئی تھیں، جسم اور آنکھیں ایسے چمک رہی تھیں جیسے شعلے بھڑک رہے ہوں۔ اچانک کمرے میں ملکہ سا اندھیرا پھیل گیا۔ راج چھٹک گیا اور ڈریسنگ کے پاس گیا، ہاتھ پیچھے باندھ کر سر کو ہلکا سا خم دے کر کھڑا ہو گیا۔ جانے کیوں مگر آج آئینے میں ابھرتے عکس کے چہرے پر راج کی کوف، بیزاری اور غصہ دیکھ کر مبہم سی مسکراہٹ تھی۔ کیا بات ہے پرنس، اس غصے کی کوئی خاص وجہ؟ اسے نہ ڈھونڈ پانے کا غصہ اور بے سکونی ہے گرینڈ فادر، راج نے سیدھی بات کی۔ تو مل جائے گی، ہو سکتا ہے تمہارے آس پاس ہی ہو۔ راج چونکا۔ کتنے پاس گرینڈ فادر؟ اب یہ ڈریگن پرنس اپنی پرنسس کے بغیر ایک پل بھی نہیں گزارنا چاہتا۔ راج نے بے سکونی سے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ جلدی کرو راج، ڈریگن لینڈ کو اس کے کنگ اور کوئین کی ضرورت ہے۔ بلیک وش نے قہر ڈھا رکھا ہے اس غصے میں کہ وہ اب تک تخت پر کیوں نہیں بیٹھ پائی۔ آپ کی بات ذرا سنجیدگی سے کہا گیا۔ کوشش کر رہا ہوں گرینڈ فادر، راج نے غصے سے بل کھایا۔ ایک ہفتہ ہو چلا تھا اسے یہاں اسٹون پیلس میں رہتے، پورا نیو یارک چھان مارا تھا۔ یہاں آ کر اس کا جنون، غصہ اور پاگل پن اپنے عروج پر تھا۔ کچھ ایک دو مرتبہ یونی آتے جاتے جب بھی اس نے وشا کو دیکھا وہ پاگل ہو گیا۔ دل کیا اس لڑکی کو جلا کر بسم کرتے جو اس کی توجہ کھینچ لیتی تھی، اسے بے سکون کرتی تھی۔ ایسا کیوں تھا ابھی وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ ابھی وہ یونی سے پیلس آیا تھا، جمی یونی نہیں آیا تھا۔ وہ اس کا پتہ کرنے اندر گیا۔ جب سرونٹ سے پتہ چلا وہ اپنی مما کو لے کر ہاسپٹل گیا ہے۔ وشا کالج سے تھکی ہاری آئی تھی، گارڈز اس کے ساتھ ہوتے تھے۔ گھر میں ماریا کو نہ پا کر اس ماماز گرل کا بری طرح موڈ خراب ہو گیا۔ جب میگی سے پتہ چلا ماریا ریگولر چیک اپ کے لیے جمی کے ساتھ ہاسپٹل گئی ہے، وہ جھنجھلائی سے روم میں آئی، بیگ بیڈ پر پھینکا، سینڈل اتارے۔ اف، اتنی تھکاوٹ کیسے اترے گی؟ گردن پر ہاتھ رکھ کر آہستہ آہستہ بل دیے، گرم پانی سے باتھ لینے سے۔ وہ اپنے ٹاپ کی سائڈ زپ کھولتی واش روم میں آئی، باتھ ٹب میں گرم پانی میں باتھ جل ڈالا۔ وشا باتھ ٹب میں پرسکون سی تھی جب غیر معمولی احساس ہوا۔ جلدی سے ٹاول کھینچ کر خود پر لپیٹا، کندھوں سے نیچے گھٹنوں تک وہ براؤن ٹاول میں لپٹی باہر آئی، مگر کمرے کی صورتحال دل دہلا دینے والی تھی۔
کمرے میں مختلف طرح کے حشرات، سانپ، بچھو جا بجا رینگ رہے تھے۔ کمرے میں دل خراش چیخ گونجی تو وہ جو سہم کر واپس واش روم بھاگ جانا چاہتی تھی، پاؤں پھسلنے پر سر ڈریسنگ سے ٹکرایا اور وہیں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ راج جو ہڈی کی پاکٹوں میں ہاتھ ڈالے براؤن سٹون پیلس سے باہر نکل رہا تھا، اچانک ٹھٹک کر رکا۔ اس کی آنکھوں کا رنگ بدلا تھا۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو براؤن سٹون پیلس کی عمارت کی ایک کھڑکی پر کالے سائے منڈلاتے دیکھے۔ راج نہیں جانتا تھا ادھر کون تھا، مگر جو بھی تھا اس کی جان خطرے میں تھی۔ اس نے آنکھیں بند کی اور اس کا وجود ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کھڑکی کی بالکونی میں تھا۔ اس کے وہاں پہنچنے سے وہ پراسرار مخلوق جو اٹیک کر رہی تھی جھل کر بسم ہو چکی تھی۔ اندر گیا ایک نازک وجود پر پڑی نظر۔ جیمی کی بہن وشا تھی ایسی حالت میں۔ فوراً نظر چرائی، مگر حیرت ہوئی کہ اس پر کیوں اٹیک ہوا۔ لیکن جب اس کی وہاں موجودگی کے باوجود مسلسل پراسرار طاقتوں کا وار ہوتا رہا، اسے طیش آیا۔ بھسم کرنے والے انداز میں آگے بڑھا، اس نازک سے وجود کو بازوں میں بھرا، اپنے ارد گرد حصار کھینچا، پھر اس کی آنکھوں سے ایسے طاقت سے شعلے نکلے کہ اٹیک کرنے والی ہر ان دیکھی چیز کو بھسم کرتے چلے گئے۔ ان شعلوں میں اتنی طاقت تھی کہ وہ خود بھی لڑکھڑا گیا اور اس نازک وجود سمیت بیڈ پر اس کے اوپر گرا۔ اب ذرا دھیان سے وشا کو دیکھا جو ہیرے کی طرح دھمک رہی تھی، مگر اگلے پل حیرت کا شدید جھٹکا تو اس وقت لگا جب اپنے اور وشا کے سینے پر دل کی جگہ سے ستاروں کی طرح روشنیاں سی بکھرنے لگی۔ وہ غور سے دیکھتا رہا جب وہ روشنی رنگین روشنیوں میں ڈھل کر ڈریگن کے ٹیٹو میں بدل گئی۔ اس نے بے تحاشا حیرت سے پہلے اپنے سینے پر دل کی جگہ دیکھا، پھر اپنی باہوں میں موجود اپنی پرنسس کو۔ ہاتھ بڑھا کر شہادت کی انگلی سے بڑے حق سے ٹاول ذرا نیچے کھسکا کر وہ نشان دیکھا۔ گہری پراسرار مسکراہٹ لبوں پر رینگی۔ اوہ مائی پرنسس، یو فائنلی میٹ می۔ اپنے دہکتے لب اس کے ٹیٹو پر رکھتے ہوئے گردن تک آیا۔ اس کے وجود کی خوشبو نس نس میں اتری۔ اینڈ the fragrance will drive me crazy۔ اس کی شہراگ پر دہکتے لب رکھے۔ This dragon will love you like crazy۔ اس آواز، لہجے اور جملے پر وہ بری طرح کسمسائی تھی۔ راج گہرا سا مسکرایا۔